व्यूअर्स, डॉक्टर एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है आज का द एजाज कुरैशी शो का सेकंड एपिसोड लेकर। और सेकंड इसलिए कि एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आजकल चूँकि डिजिटल चीज़ों का दौरा है और उसमें बहुत नई जिद्दत के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और नए जोश और वलवले के साथ काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको इनकी काविशों में कामयाब करे। बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक जनाब मियाँ मोहम्मद अतीक शेख साहब, जिनका ताल्लुक कराची से है, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और मियाँ साहब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आपने आजकल इनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी देखा और देखते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मियाँ साहब का जो ओरिजिनल जो काम है इनका, वो बिजनेस पर्सन है और सेल्फ मेड है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक मिसाल है उन लोगों के लिए कि जो मेहनत करके और अपनी लगन से ऊपर आना चाहते हैं और आकर के अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनमें से एक है। और इन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। ज़िंदगी का आगाज़ 1977 में प्रोफेशनल ज़िंदगी के आगाज़ किया इन्होंने, और उसमें एज ए सेल्स रेप इन्होंने काम किया। एक दुकान थी छोटी सी, एक रावलपिंडी राजा बाजार में, वहाँ से इनका आगाज़ हुआ। और उसके बाद जापान चले गए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इम्पोर्ट का बिजनेस था। और 1981 में इन्होंने जो है वो वहाँ माइग्रेट किया और 1982 में इन्होंने फैक्ट्री भी लगाई। और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाया 1987 में, 1987 में। माशाल्लाह, देखिए कि एक आदमी एक सेल्समैन से उठ करके और कहाँ अपनी मेहनत के जरिए पहुंचता है, बड़ी बात है। और लेकिन उसके बावजूद इनको 10 साल का अरसा लगा जो अपना इनका ड्रीम था उसको रियलाइज करने में। इवेंचुअली ड्रीम रियलाइज हुआ और इन्होंने बिजनेस पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2010 में और 11 में, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर फाइज हुए रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और इसके अलावा इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। और 2012 में इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स ज्वाइन की कौमी सतह पर, और वहाँ पर सेनेटर मुतय्यन हुए 2015 में। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड ज्वाइन किया है। और अब माशाल्लाह से इज अ डिजिटल सेनेटर नाउ। वेलकम कहते हैं अपने मौजूद मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम भाई, आप अच्छे हैं, खैरियत से हैं? माजरत थोड़ा सा मैं लेट हो गया, कोई तो ये बात कोई नहीं। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जी आ हाँ, जाते हैं कभी कभी, उसकी वजह से। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही जी, है, थैंक यू वेरी लेकिन मच, बहुत खैर, शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, मैं देख रहा था आपकी बायो मैंने पढ़ी, और बड़ा एक बड़ा इम्प्रेसिव बायो है माशाल्लाह से। कहाँ आदमी मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुंचता है, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अम, इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आए, जो हमारा आज का टॉपिक है यूथ डेवलपमेंट का, थोड़ा सा मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहता हूँ मियां अतीक साहब, कि 4-5 साल के जब आप थे तो क्या आपको मेमोरीज रिकॉल करते हैं आप? काइंडली जरा रिपीट करेंगे, आपकी आवाज। 4-5 जी साल के थे तो? जी, आप 4-5 साल के थे तो क्या आपको फर्स्ट मेमोरी, अर्लीस्ट मेमोरी चाइल्डहुड की क्या याद आती है आपको? अरे 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 भाई, आप तो बहुत पीछे ले गए मुझे। मैं बहुत पीछे ले गया आपने आपको, जी जरूर हाँ। नाम सुना होगा, ये खिजर हयात टोआना, जी जो वजीर आजम रहे जी जब ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट था, तो लास्ट वजीर आजम थे इस साइड के। जी तो दिस वाज, आई वाज द स्टूडेंट ऑफ G1, इट रिमाइंड्स मी। ठीक, हमारे बाबा जी उनके साथ हुआ करते थे, तो तकरीबन 6 साल के करीब मेरी एज थी। अच्छा, तो वो कभी कभी हमें, क्योंकि वो हमारे बाबा जी जो थे वो खिया टवाना, देन उस आखिरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, उनके वो एडीसी थे। अच्छा, तो वो कभी कभी हमें साथ ले जाते थे। तो एक दफा लेकर गए, तो शाम के टाइम मलिक साहब, राना साहब थे, वो बैठते थे एक बड़ी चारपाई पे, और लोग सारे
ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے نیچے، تو میں جھاڑیوں میں سے چھپ کر دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے، خالہ سکینہ تھی، ان کو کہا کہ بھائی یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے. اچھا. تو خالہ سکینہ مجھے آئیں لے کر چلی گئیں. تو اٹ ریمائنڈز می، ابھی تک مجھے زندگی کی وہ بات یاد ہے کہ میں نے ایک نیکر اور ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے پوچھا، اس کو پوچھا کون ہے. تو اس سے پہلے کہ ایک بات ہوتی تو میں نے انہیں خود کہا کہ مائی نیم از عتیق. تو اسمائل دی انہوں نے. Oh, you speak English? I said, yes, my father name is this, my school name is this, and I am the student of KG class. اچھا، کیا بات ہے. اس وقت میں یہ because I was studying in a Anglo-Indian، وہ ہمارے ٹیچر تھیں جو KG اس وقت میں سسٹم تھا جہاں ہماری والدہ نے بڑے شوق سے ہمیں داخل کروایا تھا. تو مجھے وہ بات یاد ہے. تو پھر ٹوانا صاحب نے مجھے انگلش بسکٹ، مطلب جو برطانیہ کے بسکٹ تھے وہ والے بسکٹ کھلائے اور اپنے ساتھ بٹھا کر چائے پلائی. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ واز دی فرسٹ تھنگ جی کہ میں جسٹ ایٹ دیٹ، جہاں جرت نہیں کرتا تھا. پھر وہ بابا بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے بڑی نہیں، اب یہ بیٹھ گیا، یہ کپ میں چائے پی رہا ہے، میں نے اپنے لیے دوسرا کپ منگایا اور مجھے یہ بچہ بہت پسند آیا. So this is what it is جی، کہ اللہ اگر مہربانی فرمائے، آپ کو موقع ملے، چاہے آپ کا بچپن ہو، آپ کی جوانی ہو، آپ کا عمر کا کوئی حصہ ہو، جہاں پر بھی اپرچونٹی ملے اس اپرچونٹی کو بہتر سے بہتر طریقے سے اویل کریں. بالکل بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو جناب، راجہ بازار کے سیلز مین سے سینٹ تک کا سفر، مجھے بالکل اس کا احساس ہے کہ بہت لمبا سفر ہے، لیکن یہ آپ کو ڈٹرمنیشن کیسے، آپ کیا شروع سے آپ کو تھی کہ I have to get into politics and I have to get to that seat، جس پر کہ بہت سارے لوگ، بڑے بڑے لوگ اس سیٹ پر بیٹھنے کی تمنا کرتے ہیں، اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. کیسے یہ ممکن ہوا آپ کے لیے؟ دیکھیے بھائی، اس میں تو یہ سفر، میری اگر زندگی کا سفر دیکھا جائے تو آج 43 ایئرس سے ہے، آج کا تو نہیں. شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے مہربانی فرمائی اور میں رفتہ رفتہ آگے بڑھتا رہا. بہت سے طوفان آئے، آندیاں آئیں، پریشانیاں آئیں. میں تھا، میرے والد صاحب تھے، ہم دونوں we were more than brother to each other, more than friend to each other، اور ہمارا آپس میں بہت دوستانہ ماحول تھا. اللہ مغفرت فرمائے میرے والد کی. تو ہم نے مل کر بہت کوشش کی اور خدا نے مہربانی فرمائی. یہ سب دن دن رات رات آگے بڑھنے کا عمل ہے. میں بلکہ جتنے جو بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے، میں نے اس کو پر سرچ کیا اور یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے ماشاءاللہ. جس طریقے سے آپ کنڈکٹ کرتے ہیں، آپ کی بہت بڑی ویورشپ ہے. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ شارٹ ٹرم میں دنیا میں جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح کام جو ہے وہ لمحہ بلمحہ آگے بڑھنے کا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے جانے کا ہے. جو آپ آگے جاتے ہیں ویسے ویسے پھر اللہ مہربانی کرتا ہے اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اور وہی ایک سالڈ گراؤنڈ ہے. تو اس لیے جہاں تک یہ جو نیشنل پالیٹکس میں آنے کا تعلق ہے، اس سے پہلے میں چونکہ بزنس پالیٹکس میں رہا، چیمبر آف کامرس میں رہا، وہیں سے لیڈ ملی، وہیں سے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر کسی پارٹی کو جوائن کیا جائے. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں خود پارلیمنٹ میں چلا جاؤں گا. یہ تو خدا نے خاص مجھ پر مہربانی کہ میں پارلیمنٹ تک پہنچ گیا. یقین کیجیے گا یہ تو کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اللہ نے بس ہر طرح سے مہربانی فرمائی، ہو گیا اور آج میں وہاں بیٹھا ہوں. لیکن اس میں یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں جتنا بھی ٹائم مجھے ملے اس میں جو اپنے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں. بالکل بالکل. نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو سکسیس ہے اس میں آپ کی محنت کا بہت عمل دخل ہے، کہ شروع سے آپ محنتی رہے اور محنت کرتے چلے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا. یوتھ کی بات کرتے ہیں
اور یوتھ پر تھوڑا سا میں نے بھی کام کیا، اور ماشاءاللہ سے آپ بھی کام کر رہے ہیں یوتھ کے حوالے سے۔ پاکستان وہ ملک ہے، وہ فارچونیٹ ملک ہے کہ جس میں سب سے بڑی تعداد ہمارے یہاں نوجوان خون کی ہے، یوتھ کی ہے۔ کیا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں؟ پہلے ہم اس سے سب سے پہلے ڈیولپمنٹ سے پہلے ہم ذرا چیلنجز یوتھ کے ڈیفائن کر لیں کہ آپ کی نظر میں کیا چیلنجز ہماری یوتھ جو ہے وہ فیس کر رہی ہے آج کل۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ آج کا سب سے بڑا جو ہے سیکشن آف پروفیشن، کہ وہ کس پروفیشن میں جائیں، چاہے وہ ایک مزدوری کا ہو، وہ آئی ٹی کا ہو، وہ ڈاکٹرز کا ہو، ایم بی بی ایس کا، یا وہ کوئی میڈیکل کے شعبے میں جائیں، وہ انجینئرنگ کے شعبے میں جائیں، کہاں جائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پر بھی یہ اگر دنیا میں دیکھو وہاں پر ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ جہاں سے جو بچہ اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ گھر والے کہہ دیتے ہیں، اب جیسے میں نے اپنے بیٹے کو خواہش ظاہر کی کہ جی تم ڈاکٹر، تو اس نے کہا یار بابا کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر بنو تو میں نے ڈاکٹر بننا ہے، حالانکہ ہاں اس کا بالکل، ٹیمپرامنٹ ہے ہی ڈاکٹری والا، پھر وہ اب ایگزیکٹلی، کیسے بالکل بالکل۔ کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر وہ خدا کر کیسے آئی ٹی میں آ گئے، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گئے، اب ان کو وکیل بن گئے، اب ان کو چیلنج یہ ہے کہ سرکاری نوکری تو ملنی ہی نہیں ہے، بیکاز نوکریاں ہماری ایکسپینڈ ہو ہی نہیں رہی ہیں اتنے زیادہ، یا اگر ہیں بھی ہیں تو ان کے لیے اتنے زیادہ چیلنجز ہیں، اتنے زیادہ لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی سفارشیں ہیں۔ آج بات ہو رہی تھی سر، پچھلے دنوں میں گورنمنٹ نے کوئی مطلب ڈاکٹر اپوائنٹ کرنے تھے، 4 ڈاکٹر، 4 ڈاکٹر اپوائنٹ کرنے تھے ادھر اسلام آباد میں، اور اس کے لیے کوئی 7,000 اپلیکیشنیں آئیں۔ ان 7,000 میں سے انہوں نے شارٹ لسٹ کر کے کوئی 1100-1200 لوگوں کو کال کیا اور سارے پہنچ گئے۔ اور معذرت کے ساتھ وہ 4 جو ہیں وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوئے ہوئے تھے کہ کس کس کو انہوں نے نوکری دینی ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے، دس از دا فیکٹ آف لائف، میں نے خود یہ آبزرو کیا۔ تو اس پہ پھر لیکن دوسری طرف دیکھیے، میں پھر کہتا ہوں جی کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان پر ہر طرح سے ایمانداری سے جو محنت کرتے ہیں، نیکی سے، اللہ رسول کے نام سے، ان کے خدا ہر طرح سے مدد کرتا ہے، اور آنے والے وقت میں ان کو اپرچونٹیز ملتی رہتی ہیں۔ بالکل۔ اس میں نے جو بھائی دیکھا وہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے یہ کرونا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کوئی اچھی چیز ہے، اس میں تو صاف ظاہر ہے یہ ایک پینڈیمک ہے، نہ یہ فرد واحد کے لیے ہے، نہ یہ کسی ایک شخص کے لیے ہے، نہ کسی ایک ملک کے لیے، تو پوری دنیا کا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے، آج دنیا ایک جگہ پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے، ایک لائن پر۔ جو فیسلٹی آپ کے پاس ڈیولپڈ ورلڈ میں بیٹھ کر کینیڈا میں ہے، وہی فیسلٹی میرے پاس بھی ہے، بالکل کا کنیکشن ہے اور ایک گیجٹ ہے، بس صرف 2 چیزیں چاہیے۔ ان 2 چیزوں کے ساتھ آپ نے اپنا دماغ لگانا ہے۔ ان 2 چیزوں سے سروائیو کر میں سکتے ہیں۔ یوتھ کو یہ میسج دوں گا کہ دیکھیے یہ پڑھ جائیں سارے دورے، آپ بیٹھیں، اللہ کا نام لیں، اتنے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، گوگل میں سرچ کریں، فری لوگ سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا اجاز بھائی کہ لوگ امریکہ جانے کے لیے، کینیڈا جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانے کے بھی پیسے رشوت دے کر پاسپورٹ بنواتے تھے، خدا کر کے کتنے پیسے دے کر کیسے ویزا لگواتے تھے، اور پھر ڈالر پاؤنڈ کمانے کے لیے باہر جاتے تھے، درہم ریال کمانے کے لیے سعودی عرب اور اپنا یو اے ای جاتے تھے۔ آج یہ سب چیزیں، آج ڈالر اس کرونا کے بعد اس ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ کے گھر آ چکے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کیسے گریب کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کام پر آتے ہیں۔ جو ڈیجیٹل ورلڈ میں جا کر اس طرح کے جو شارٹ کورسز ہیں، وہ آپ فری لانسر ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں، آپ ورچوئل اسسٹنٹ بنتے ہیں،
اتنے کام ہیں, کرنے والا کوئی ہونا چاہیے. آخری جملہ بھائی بولوں گا, میں نے اپنی زندگی میں 2 قسم کے لوگ دیکھے ہیں. ایک وہ جو پلاننگ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کوئی اور کام کر کے ان کا سٹیمپ لگا دے, ہار ان کے گلے میں پہنا جائے. آج وقت قطعی طور پر نہیں تھا. دوسرا وہ لوگ کہ جو ذرا سی اپرچونٹی نظر آتی ہے تو گردن تک جو ہے نا وہ اپنی بالکل اس کے اندر دبا دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم کوئی ایسی آؤٹ پٹ دیں کہ جس سے ہم بھی بنے, ہمارا نام بھی بنے اور ہم آگے بھی جائیں. آج اس طرح کی دنیا کا وقت ہے. تو اس لیے میں تو کہوں گا کہ جو کام نہ چاہے اس کے لیے گھر بیٹھ کر اتنا کام ہے کہ جتنا وہ کام کرے. جی بالکل ایسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور جو ابھی آپ نے فرمایا, بے تحاشا ہزاروں کی تعداد میں آن لائن کورسز ان کمپنیز نے جو پیسے لے کر کے وہ کورسز کرواتی تھی ان کو فری کر دیا ہے. تو آپ گھر بیٹھے اپنے گیجٹ پر جو ہے وہ کورسز آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. یوتھ کی ڈیولپمنٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور یوتھ جب ڈیولپ ہو جائے گی تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن یوتھ کا فوکس جو ہے اس کو ہم کیا کریں؟ یوتھ کا فوکس میں نے یہ دیکھا ہے, اور ذاتی اپنے تجربے کی بنیاد پہ عتیق صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یوتھ میں فوکس کا فقدان ہے اس وقت ہماری یوتھ میں. سر یوتھ میں فوکس کا فقدان اس لیے ہے بھائی کہ جب بھی ہم جو اچھے بڑے اسکول ہیں یا ایون عام لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنا رول ماڈل بناتے ہیں, وہ کیس جو اسٹڈی کرتے ہیں, جو وہ سکسیس سٹوری پڑھتے ہیں, وہ اسٹیو جاب کی, بل گیٹ کی, رچرڈ برانسن کی, وجے مالیا کی, وہ والی کیس اسٹڈی پڑھتے ہیں. جبکہ ان کو چاہیے ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ایک گجر خان سے آدمی نے شروع کیا, وہ ایک فیکٹری میں ملازم تھا, وہاں سے اس نے کس طرح پھر فیکٹریاں بنانا شروع کی, یا ایک گجرانوالہ میں چھوٹا سا کام کرتا تھا, اس نے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کی اور اس کے بعد وہ امریکہ تک جا کر اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتا ہے. یا ایک تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی وہ کس طرح یہاں سے نکل کر وہ امریکہ گیا, کینیڈا گیا, جہاں اس کو موقع ملا وہاں اس نے جو ہے وہ اپنی جگہ بنائی اور پیسے کمائے. کوئی نہیں سوچتا. جب رول ماڈل اپنے لوگ نہیں بنائیں گے, سکسیس سٹوریز اپنے لوگوں کی نہیں نکالیں گے, تب تک ہم ان کے قدموں پر نہیں چل سکتے. ہم دیکھتے ہیں والی سٹوری, کینیڈا والی سٹوری, لندن والی سٹوری, چائنا والی سٹوری, ان کے انوائرمنٹ ہمارے سے بہت مختلف ڈفرنٹ ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ہم ایسے وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے کی چیز تھی. جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. چلیں جناب, بہت ساری باتیں ہم نے کی. آپ کا جو میسج ہے لوگوں تک وہ بھی پہنچا کہ یوتھ کو سیکھنا چاہیے اور لرننگ نیور اینڈز, محنت سے نہیں گھبرانا چاہیے. ہمارے شو میں عتیق صاحب ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, وہ اس کا نام ہے یو اینڈ کیو, یعنی آپ, یو اینڈ کیو از قریشی. تو ہم آپ کے ساتھ یہ ایک لائٹر نوٹ پہ جو ہے یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یو ول انجوائے اٹ. اور بہت سارے لوگ میرا شو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ سیگمنٹ بڑا پسند آتا ہے. تو آج آپ میری پکڑ میں آ گئے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آج آپ سے یہ میں سیگمنٹ کھیلوں گا, انشاءاللہ اس میں مزہ آئے گا. اس میں ریپڈ فائر ہوتا ہے اور میں آپ کو ایک لفظ دوں گا, اس لفظ کو لے کے جو بھی آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ آپ نے کہہ دینی ہے. ٹھیک ہے, ریڈی ہے آپ کھیلنے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی. چلیں جی. سب سے پہلا لفظ ہے جی گھر. گھر. گھر ایک جنت ہے. گھر جنت ہے, بالکل ٹھیک میری ہے, جنت. بالکل ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے چائے. سوری, چائے, ٹی. چائے. چائے چائے, جی چائے, ٹی. جی ٹی. چائے یہ تو بس ایک فارمیلٹی. ویورز کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے, معافی چاہتا ہوں میں. جی نیکسٹ. جی نیکسٹ ہے ہوا. ہوا, ایئر. سوری آواز نہیں. ہوا,
हवा, जी हाँ, हवा, yes, हवा, I mean you can't live without it. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगला लफ्ज है घोड़ा, हॉर्स। जी, हॉर्स एक तेज रफ्तार सवारी। तेज रफ्तार जानवर, बिल्कुल ठीक है। अगला लफ्ज है पहाड़, माउंटेन। पहाड़, सर एक ताकत का सरचश्मा। ताकत का सर चश्मा, ग्रैंड, बिल्कुल पहाड़ ठीक को है। देखकर ताकत का एहसास होता बिल्कुल बिल्कुल। बिरयानी, है। पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी फूड, बिल्कुल ठीक है। हमारा अगला, पाकिस्तान बिल में बना है, वो बहुत जाती है, ये खुशूस कराची में। हाँ बिल्कुल सही है। फूल, फूल, जी। आगाज मोहब्बत। आगाज मोहब्बत, क्या बात है, वाह, क्या रोमानवी बात कह दी आपने अतीक भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगला लफ्ज है चमचा। आ, असल में देखा जाए तो सबऑर्डिनेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मजबूरी होती है उसकी बेचारे की, क्या करे वो भी। अगला लफ्ज है दोस्त। यू कांट लिव विदाउट दैट। हाँ ये बात, क्या बात है, अल्लाह की नेमत है दोस्त। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अतीक साहब सच्चा अगला, दोस्त अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अतीक साहब अगला लफ्ज है पड़ोसन। आ, कभी ना मिलने वाली चीज। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अगला लफ्ज है मोहब्बत। अल्लाह किसी को ना कराए। अच्छा ठीक है, अल्लाह किसी को ना कराए, और स्पेशली पड़ोसन से तो कभी ना कराए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो कभी ना मिलने वाली चीज है, बहुत शुक्रिया। अतीक साहब अगला लफ्ज है उल्लू, आउल। हर शाख पे उल्लू बैठा है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, इस तरह का हाल क्या होगा। क्या बात है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, गुलिस्तान का हाल क्या होगा। बहुत शुक्रिया। अगला लफ्ज है कामयाबी। कामयाबी, सक्सेस। ये अल्लाह की देन है जी, अल्लाह की खुदा देन की है, बानी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला लफ्ज है दिल। जिस्म का जिंदगी के पहले लम्हे से आखिरी लम्हे तक चलने वाला जिस्म का पुर्जा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, नॉन बिल्कुल स्टॉप। बिल्कुल ऐसे ही है। और आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान। सॉरी, आवाज कट गई भाई। आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान, अतीक साहब। नहीं पहुंच रहा आखिरी लफ्ज। पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा मुल्क जी, एजाज भाई, टेक्नोलॉजी भी बड़ी अजीब चीज है हाँ जी हाँ, जी। टेक्नोलॉजी बड़ी अजीब चीज है। पाकिस्तान, जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमारी हमारी आन, हमारी शान, हमारी जान, क्या हम बात सबका है, पाकिस्तान। हम सबका पाकिस्तान, बहुत अल्लाह शुक्रिया इसका जनाब। निगहबान। आमीन 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 आमीन, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये था हमारा UNQ, और बड़ा जबरदस्त UNQ, आपने बड़े इंटरेस्टिंग और डिफरेंट आपने जवाब दिए, और बड़े, यानी जो जिस तरह मैं चाह रहा था कि कैंडिड जवाब आए, और वो कैंडिड आपने जवाब दिए, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये गेम खेल करके। थैंक यू सो मच अतीक साहब।
تو چلتے چلتے آج کے ٹاپک کے حوالے سے یوتھ ڈیولپمنٹ، پاکستانی یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا آپ کا میسج ہے ہمارے یوتھ کے لیے، نوجوانان پاکستان کے لیے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا جی تمام نوجوان کو کہ یہ جو کووڈ-19 کے بعد ڈیولپ میں ڈیجیٹل ورلڈ کہاں سے آیا کہ اب تو میں تمام جوانوں کو یہ دست بدست گزارش کروں گا کہ خدا را اس ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹر ہوں اگر انہوں نے اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے. بس بھائی میرا تو یہی پیغام ہے. بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ جناب عتیق صاحب، ڈریمز ٹیلی ویژن کی طرف سے، دی اعجاز قریشی شو کی طرف سے، میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے، میرے جو کو ہوسٹ ہیں ان تمام کی طرف سے، وہ لوگ جنہوں نے لائیو واچ کیا اس شو کو اور کامنٹس کیے ان کی طرف سے، اور جو لوگ اس کو اپنے ٹائم زون کے مطابق واچ کریں گے. اس وقت ہم لائیو تھے فیس بک پر اور یوٹیوب پر، ہمارے چینل پر. آپ کا بہت بہت شکریہ میاں عتیق صاحب کہ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور بہت ساری کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے قدم چومیں. ہماری یہ دعائیں آپ کے لیے. اللہ حافظ. بھائی آخر میں ایک بار پھر میں معذرت خواہ ہوں، کچھ مطلب پرفارمنس اچھی نہیں دے سکا. انشاءاللہ آئندہ کوشش کروں گا بہتر کرنے کی. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر آپ کو ہم زحمت دیں گے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم. پائندہ باد زندہ باد. جزاک اللہ. جی ویورز، یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سینیٹر محمد میاں عتیق شیخ صاحب آل دی وے فرام اسلام آباد، اور بات کر رہے تھے پاکستانی یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے شو میں پھر کسی اور ایسے ہی زبردست مہمان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.